अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग में खुश आमदीद। नाजरीन, आज बात करेंगे कई अहम मौज़ूआत है जो गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं। एक तो इसमें ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो एक नई फेज़ में दाखिल हुई है और अब जो टारगेट्स है, कल ईरान की तरफ से एक तो इस खत्े में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने और स्पेशली अमेरिका के जो हाई टेक कंपनीज है उसको टारगेट करने का अंदिया दिया है। और ये अमेज़न का डाटा सेंटर जो बहरीन में टारगेट किया गया है, इसी हवाले से बात करेंगे कि अब आगे चल क्या रहा है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी जो पाकिस्तान आए थे, वो कौन सा अहम पैगाम लेके आए थे? ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। वो तो एक दिन के लिए आए और एक दिन मतलब है कि अपनी प्रोटोकॉल से बियॉन्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर से उसकी मुलाकात और फील्ड मार्शल से उसकी मुलाकात, तो वो अपनी क़यादत की कौन सी जो है वो पैगाम लेके आए थे। क्योंकि जब से ये जंग शुरू है तो ईरान जो है वो कोई ऐसा जो मतलब है कि डिजिटल टेलीफोन वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसको ट्रेस करने का ख़तरा होता है, तो वो वर्बली या ख़ुद चले आते हैं। तो ये जो एक रोज़ा दौरा था वो कौन सा पैगाम लेके आए थे और कौन कौन से डिमांड पाकिस्तान से किए, और पाकिस्तान की जो अदम बढ़ती हुई अदम दिलचस्पी थी, स्पेशली ये जो नया फेस है वो पाकिस्तान के कौन से गिले शिकवे थे जिनको दूर करने के लिए वो आए थे, तो इसी हवाले से बात करेंगे। अमेरिका और ईरान की जंग में पहली बार चीन की एंट्री हो गई है और ऐसा लग रहा है कि अब चीन और पाकिस्तान के जो अहदाफ है, ये मिडिल ईस्ट में जो हालात है, वेस्ट एशिया के जो हालात है, वो काफ़ी हद तक उसमें कन्वर्जन है। और जिस तरह पाकिस्तान ने क्लियर कट कहा था कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला होगा, इस तरह चीन ने भी कहा कि सऊदी अरब की जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो सिक्योरिटी है, वो चीन के लिए जो है मुकद्दम है और उसको रेड लाइन कहा गया है, इन अ वे रेड लाइन कहा गया है। तो इस पे बात करेंगे। अफ़गानिस्तान से बड़ी डिस्टर्बिंग ख़बरें आ रही है। तकरीबन 184 साबका फ़ौजियों की जो हलाकत है उसी हवाले से बात करेंगे। और ये सिलसिला जारी है जब से बदख्शां में जो साबका फ़ौजियों ख़ासकर क़य्यूम मलंग ने जो बड़ा एक पहली दफ़ा तालिबान के अगर किसी ने उनकी जो मिथ तोड़ी है वो क़य्यूम मलंग थे, उसके बाद साबका फ़ौजियों पर जो है घेरा तंग किया जा रहा है। तो इसी हवाले से बात करेंगे। और ये भी ख़बरें आ रही है कि अब बदख्शां के बाद जो है, क्योंकि उस दिन मेरे प्रोग्राम में जो सीनियर अफ़गान सैरनकार है या तजियाकार है वहीद फ़कीरी साहब, उसने भी कहा था कि बदख्शां के बाद लाइकली जगह जो है वो मज़ार है, बामियान है, देवकुंदी है और ये इलाके हैं। लेकिन अब जो ख़बरें आ रही है कि बगलान में भी कुछ एक ग्रुप ने सर उठाया है और ऐलान किया है तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने की। तो इसी हवाले से अब जो सूरत हाल बन रही है अफ़गानिस्तान में वो भी काफ़ी तशवीशनाक है। पाकिस्तान में अगर देखें तो बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन जारी है, शाबान खैबर पख्तूनख्वा में जारी है, लेकिन TTP की अब जो ख़बरें आ रही है कि वो पंजाब में ख़ासकर साउथ पंजाब या डेरा गाजी खान जो कि डेरा इस्माइल खान के साथ जो बॉर्डर पे है वहाँ पे उनकी मौजूदगी के हवाले से और बाकायदा ग्रुप के हवाले से ये ख़बरें भी आ रही है। तो अफ़गानिस्तान का मसला इम्पॉर्टेंट है, इसी पे बात करेंगे। लेकिन पहले आते हैं ये ईरान और अमेरिका की जो नई फेज़ है। आज आप लोगों ने सुना होगा कि उनकी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, कल भी आया था और आज भी आया है। लेकिन आज ऐलान हुआ है कि बहरीन में अमेरिका की जो सबसे बड़ी टेक कंपनी है अमेज़न सेंटर डेटा सेंटर जो है सेंट्रल डेटा हब जो है उसको टारगेट किया है, उसको नुकसान पहुंचा। इससे पहले जो है हमने देखा था कि ये जो अमेज़न स्पेशली जो वेब सेंटर था दुबई में UAE में उसको टारगेट किया गया था। अब जो ख़बरें आ रही है कि ईरान कह रहा है कि उनके लिए जो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं स्पेशली उसमें गूगल के जो डेटा सेंटर है ये CICS उसके हैं, इंटेल के हैं और मतलब है कि
جتنے بھی یہ امریکی ہائی ٹیک کمپنیز ہے ان کے اکثر جو ڈیٹا سینٹرز ہے یا جو ہب ہے، جو ان کے جو ہیڈ آفیسز ہے اور ان کے جو تھے وہ مڈل ایسٹ یا گلف کنٹریز میں ہے، بحرین میں اور یو اے ای میں کافی زیادہ ہے، کیونکہ بحرین میں امریکی افواج بھی زیادہ ہے، اور ساتھ ہی ایک سائڈ پہ آج جو IRCG کے اسپوکس پرسن کا جو بیان آیا تھا کہ اب ہم جو ہے اس خطے میں انفراسٹرکچر کو بھی ٹارگٹ کریں گے، تو جو ہی امریکہ پہ ایک دباؤ بڑھانے کے لیے، اور ان کی کوشش ہے ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب کو، اس طرح کل بھی میں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کو بھی ڈریگ کیا جا رہا ہے۔ اب ایران کے جو وزیر تھے اسکندر مومنی صاحب، اس کا جو پاکستان کا دورہ تھا وہ بڑا اہم اس لیے تھا، ایک تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی وزیر کے لیے جو ہے اسلام آباد میں اتنے ویلکمنگ جو بینرز آویزاں کیے گئے ہوں، کیونکہ اسی دن کینیڈا کے وزیر خارجہ بھی آئے تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن ایران کے وزیر خارجہ کے لیے جو روٹ تھا ایئرپورٹ سے جو مین جسے ہم کلب روڈ کہتے ہیں یا مری روڈ کہتے ہیں، اس پہ جگہ جگہ پہ ایران کے جھنڈے اور ایسے بینرز آویزاں کیے گئے تھے جس پہ اس کی تصویر اور ویلکمنگ بیانات اس پہ تھے، مطلب کہ بڑا انپریسیڈنٹڈ اس کو ویلکم کیا گیا۔ لیکن وہ آیا کس لیے تھا؟ ایک تو یہ کیونکہ ایک دن میں تو نہ بائی لیٹرل بھی بات ہو سکتی ہے، نہ کوئی ایگریمنٹ ہو گیا، تو وہ آیا کس لیے تھا؟ کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا انہیں کسی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ بات کی، کسی معاہدے پہ بات کی، سرحدات کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے یا سیکیورٹی کے حوالے سے، لیکن وہ آئے وزارت داخلہ اور اس کے بعد جو ہے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل سے ملے اور واپس چلے گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب سے یہ سعودیز پہ جو اٹیک ہوا ہے، اور پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ جو ریڈ سی ہے، بحر احمر ہے، جہاں سے سعودیز کی بھی یہ جو باب المندب ہے اس کو بھی کلوز کریں گے، ایران نے کہا تھا، لیکن اس کے 2 دن بعد 3 دن بعد جو ہے وہی بیان حوثیوں کی طرف سے آیا۔ حوثیوں کے بارے میں، یمنی گروپ جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پراکسیز ہے، ان کی طرف سے سعودیز پہ حملہ بھی ہوا، اور پھر یہ اعلان بھی ہوا کہ ہم باب مندب کو جو ہے باب مندب کو کلوز کر رہے ہیں۔ تو ایک تو پاکستان کی طرف سے اسٹرانگ بیان آیا، پھر چین کی طرف سے وزارت خارجہ، چین اس طرح بیان نہیں دیتے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چین نے انٹری ماری ہے اور سعودی عرب کے حوالے سے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ان کی سالمیت جو ہے اور استحکام جو ہے یہ چین کے لیے انتہائی اہم ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر کوئی حالات ایسے بن گئے جس سے یہ جو توانائی کی ترسیل کے جو راستے ہیں یہ محدود ہوتے گئے، اور جس سے چین کے مفاد کو اب جو لگ رہا ہے کہ اس کو بھی، اکانومی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو وہ انٹروین کرے گا، تو یہ اہم بات ہے۔ اب جو یہ جو نیا فیز ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر کی طرف سے تو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان تھوڑا سا عدم دلچسپی لے رہا تھا، شاید اس لیے کہ ایران جو ہے ایک تو یہ جو اٹیک شروع کیا اس کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے، دونوں نے بجائے اس کے کہ وہ جو ڈی کنفلیکشن کا جو میکینزم تھا اسلام آباد میمورینڈم میں اس کو انووک کرتے، اس کے بجائے جو ہے ایران نے بھی جہازوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، اور پھر امریکہ نے آ کے ایران پہ حملے شروع کر دے، جو ابھی تقریباً 10 دن ہو گئے کہ ابھی تک وہ جاری ہے، اور ایران یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ فیز اتنا لمبا ہو جائے گا اور اتنا انٹینسیو ہوگا۔ اسی وجہ سے ایران اب آخری کوشش کر رہا ہے کہ وہ گلف کنٹریز میں بھی وہ کہہ رہا ہے، وہ تو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں قطر جیسے ملک بھی جو آلریڈی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایران نے اس کو بھی ٹارگٹ کر دیا۔ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا جب ہمنائے صاحب کی جو ان کے جو آخری رسومات، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، سعودی عرب کو بھی ٹارگٹ کیا۔ تو ایران ایک تو کریڈیبلٹی ایران کا بڑا مسئلہ ہے اسپیشلی گلف کنٹریز میں، اور پاکستان بھی میرے خیال میں احتیاط کرنا ہوگا اسپیشلی ایران کے حوالے سے۔ ڈیفینیٹلی ایران کے ساتھ تعلقات اچھے، لیکن خطے میں ایران کو ایک بااعتماد جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ میں بھی جہاں پہ یہ کلرجیز کی حکومت ہوتی ہے، مطلب کہ مولویوں کی حکومت ہوتی ہے، تو ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے کہ آپ ایران پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی آج کل جو تعلقات ہیں پاکستان اور ایران کے وہ کافی قریب ہے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اسکندر مومنی صاحب آئے تھے اس کا ایک تو ایک میسج لے کے آئے تھے، اور دوسرا یہ تھے کہ پاکستانی حکام کے ساتھ یہ بھی کیونکہ یہ خبر عرب میڈیا نے چلائی تھی کہ ایران کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ جنگ اتنا لمبا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی جو ہے اتنی انٹینسٹی اس میں ہوگی بامبنگ میں، امریکی بامبنگ میں۔
تو حالانکہ امریکہ کا بھی کافی نقصان ہوا ہے، اسپیشلی یہ جو امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان کے جو بیسز ہے جو مڈل ایسٹ میں ہے، ان کو وہ انفراسٹرکچر کو کافی نقصان پہنچا ہے. لیکن ایران چاہ رہا ہے کہ اب پاکستان دوبارہ جو ہے ایکٹیو ہو جائے اور امریکہ کے ساتھ، اور قطر، کیونکہ قطر نے بھی ایک پروپوزل دی تھی 10 روزہ جنگ کی، لیکن ایران کا اتنا وہ نہیں ہے قطر پہ. وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان، کیونکہ پاکستان ایک ملٹری پاور بھی ہے اور نیوکلیر پاور ہے، اس کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی کچھ رپورٹس یہ بھی ہے کہ ایرانی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے چائنیز لیڈرشپ اور ایرانی لیڈرشپ کی ایک ملاقات جو ہے یہ ارینج کرے. اور چائناز کے جو کنسرن ہے اسپیشلی سعودی عرب کے سامنے بات جو آئے، کیونکہ اس سے ایران کو ڈر لگ رہا ہے کہ چائنا بھی لگ ایسا رہا ہے کہ اب ایران سے ناراض ہے ان کے اس رویے پہ، تو اس کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. ساتھ ہی جو ہے یہ اسٹریٹ آف ہرموز کے حوالے سے ایران کچھ لچک دکھانے کے موڈ میں ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ہے، کوئی ٹال تو نہیں لے سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس روٹ کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے، اس کی جو سیکیورٹی ہے، اسی مد میں جو ہے جہازوں پہ ایک ہو سکتا ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرموز کو مینیج کریں گے اور ٹیکس ہم لیں گے. تو اسی وجہ سے یہ جو بڑا ایک فلیش پوائنٹ بنتا جا رہا ہے، اور ایران نے دوبارہ اعلان بھی کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز ان کے لیے ان بریکیبل ریڈ لائن ہے. تو یہ سچویشن ہے، اور ساتھ ہی اسی سچویشن میں اگر ہم دیکھیں پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہے. ایک وقت میں پاکستان صرف سہولت کار تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان مذاکرات کار یعنی میڈیٹرز بن گیا. اب جو ہے پاکستان اس خطے کی یہ جو ارینجمنٹ ہو رہی ہے اس کا ایک اہم کھلاڑی ہے، اور یہ بھی لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں جو کہ اس خطے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان اب گلف کنٹریز کے لیے ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے تو یہاں سے جانا ہے، اور امریکہ کی جو سیکیورٹی فریم ورک ہے وہ اب یہاں سے ریپلیس ہونا ہے اسلامک سیکیورٹی فریم ورک. تو اسی حوالے سے پاکستان کا ایک بڑا وہ ہے، گلف کنٹریز کا ایک ٹرسٹ بھی ہے، سعودیز کے ساتھ جو ہے ایک بائیلیٹرل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. بحرین بھی وہی قسم کا وہ چاہ رہا ہے. رپورٹ سے ہی آ رہی ہے کہ جو دیگر ممالک ہے، کویت ہے یا قطر ہے، اور وہ بھی پروسیس میں ہے. ترکیہ بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اگر امریکہ نے اس خطے سے اگر نکلنا ہوگا، لیٹ سے اگر ابھی تو آثار کم ہے، لیکن کہ امریکہ کا انٹرسٹ اس خطے میں بہت زیادہ ہے، تو اس کو ریپلیس کرے گا دا موسٹ کوالیفائڈ جو ملک ہے وہ پاکستان ہے. اور پاکستان ایران کے لیے بھی اتنا وہ تھریٹ نہیں ہوگا، اور ایران بھی تھریٹ نہیں سمجھتا ہے. اور پھر یہ جو امریکہ اگر ادھر سے چلا گیا تو اونلی جو تھریٹ رہے گا وہ اسرائیل کا رہے گا. پھر اسرائیل اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہوگا، لیکن گلف کنٹریز کو ایران سے بھی تھریٹ ہے. یہ بھی ایک بڑا ایک کمپلیکس سچویشن ہے، لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے بڑی طریقے سے جو ہے آہستہ آہستہ یہ قدم رکھ رہا ہے. اس طرح اگر ہم دیکھیں جو میں نے بات کی تھی بدخشاں میں جو یہ واقعہ ہوا یفتل کا، جہاں پہ سابقہ فوجیوں نے ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو قبضہ کیا، طالبان کی گاڑیاں، ان کی جھنڈے اتارے، ایمونیشنز وغیرہ ساتھ لے کے گئے. بہت سا ایک مت تھا جو طالبان کا، اس کو بریک کیا گیا. اس کے بعد جو ہے طالبان نے سابقہ فوجیوں پہ جو ہے زمین تنگ کر دی ہے. اور اب یہ جو بغلان میں بھی رپورٹس آئی ہے کہ وہاں پہ بھی ایک گروپ نے سر اٹھایا ہے. تو پہلا جو میٹنگ ہوا ہے وہ کندہار میں، جو سابقہ فوجی ہیں، سر میں نے کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ ان کے ایک ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے پولیس اور ملٹری، اور ان کو سخت دھمکی دی ہے کہ ایک تو آپ نے شہر سے نکلنا نہیں ہے، اگر شہر سے اگر آپ نکلو گے، گھروں سے نکلو گے تو ہمیں انفارم کرو گے کہ آپ کہاں جا رہے. مطلب ہے کہ وہ ٹرسٹ جو ہے اب طالبان کا سابقہ فوجیوں پہ نہیں رہا ہے. ایک رپورٹ جو آئی ہے پہلے جو تھا، دیکھیں کافی تعداد میں جو ہے نا ان کی ٹارگٹ کلنگ ابھی بھی یہ خوست میں ہوا ہے، ڈیکندی میں ہوا ہے، جگہ جگہ پہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے مختلف بہانوں سے. کوئی کہتا ہے یہ ذاتی دشمنی تھی، کوئی کہتا ہے فیملی کی وجہ سے، لیکن وجہ ایک ہی ہے. اب خطرہ جو ہے سابقہ فوجیوں کو ایک اور بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ ایران اور ترکی میں کافی تعداد میں سابقہ فوجی ہیں، افغان نیشنل آرمی اور نیشنل پولیس کے. اب ترکی سے بھی ان کو نکالا جا رہا ہے، ایران سے بھی نکالا جا رہا ہے. تو دے آر بیکمنگ، وہ جو کہتا ہے نا سیٹنگ ڈکس فار طالبان. ابھی وہ آ رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. یہ جو ابھی جو 3 ماہ ہوئے، اس میں جو رپورٹ جو کمپائل کی گئی ہے تو تقریباً 184 سابقہ فوجیوں کو جو ہے جو NDSF سے نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی
74 جو ہے افغانستان کے ان سے جن کا تعلق تھا، 184 کو جو ہے قتل کیا گیا ہے۔ اس طرح پہلے انیشل ڈیز میں جب 2021 میں طالبان آئے تو 2021 سے 2023 تک مطلب یہ کہ وہ 2 سال 2.5 سال میں جو ہے طالبان نے 250 سابقہ فوجیوں کو ٹارگٹ کیا تھا۔ تو اب جو یہ جو قندھار میں واقعہ ہوا ہے، ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں نہ صرف ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ گھروں سے نہیں نکلنا ہے، شہر سے نہیں نکلنا ہے، ساتھ ہی یہ بھی جو فوجی باہر گئے ہیں یا پاکستان میں ہیں یا دیگر ممالک کے، ان کی فیملیز کو تھریٹ کیا ہے کہ اگر اینٹی طالبان میں یہ شامل رہے ایکٹیویٹیز میں تو آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور آپ کا جائیداد ضبط ہوگا، آپ کے گھر ضبط ہوگے وغیرہ وغیرہ۔ مطلب ہے کہ اب طالبان کے لیے جو ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ جو پیٹرن اگر ہم دیکھیں، جب طالبان آئے 2001 میں، دسمبر 2001 میں جب ان کو نکالا گیا، اس کے بعد جب 2005-6 میں اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں جو ہے طالبان جو ہے نظر آنے لگے، اور کہاں پہ کمزور جو ڈسٹرکٹ یا ایڈمنسٹریشنز وغیرہ اس پہ حملے ہوتے رہے، اور یہ تو میرے خیال میں یہ تو جلدی کی ہے کافی، جو قیوم ملنگ صاحب یا دیگر جو ہے کہ اپنے ابھی فوری طور پر آئے اور ایک ڈسٹرکٹ کو، تو مطلب ہے کہ سمبولکلی ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس سے طالبان کافی شیٹرڈ ہو گئے، کیونکہ بدخشاں میں کافی ضلعوں میں جو ہے یہ چینج کیے ہیں پولیس، فوجی اور جو انٹیلیجنس کے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بدخشاں ہے یہ طالبان کا سٹرانگ ہولڈ تھا، سب سے پہلے بدخشاں کو قبضہ کیا تھا، اور اب نظر ایسا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ بدخشاں کو ہی لوز کریں گے۔ تو یہ سچویشن جو بنی ہوئی ہے بڑی ایک خطرناک سچویشن بنی ہوئی ہے۔ جو آخر میں بلوچستان میں جو آپریشن شابان ہے وہ تو جاری ہے، اور کافی اس میں تیزی لائی گئی ہے، اور گزشتہ 2-3 دن سے تھوڑی سی خاموشی ہے، لیکن آپریشن ایکٹیو خیبر پختونخوا میں بھی جاری ہے۔ لیکن اب جو یہ خبریں آ رہی ہے TTP نے کہ وہ پنجاب گئے ہیں، کوئی خاص وہ نہیں ہے، لیکن کہیں جا کے تصویر نکال لیتے ہیں اور پوسٹ کر دیتے ہیں کہ ہم ادھر ہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ملک میں جو ہم کہیں کہ یہ TTP کا یہ گاؤں جو ہے، یا یہ جس طرح بدخشاں میں جو ہے قبضہ کیا گیا، پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو قبضہ کیا گیا اور فوجیوں وغیرہ اور پولیس کو نکالا گیا ہو۔ لیکن ایک ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے، کیونکہ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ افغانستان میں ان کے ساتھ تھوڑا سا رویہ چینج ہوا ہے، اور اسپیشلی ان کی جو فیملیز ہیں ان کو گلے شکوے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔